बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम एक बार फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं, पैगाम रमज़ान, जिसके सिलसिले से हम रोज़ एक रमज़ान से लेके 12, 13, 14 रमज़ान तक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। कल रात भी 15 रमज़ान से मुताल्लिक़ हमने एक वीडियो पोस्ट की है, पर आज एक ख़ास मौका है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है। मैं तहे दिल से आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम उस उन्वान से एक ख़ास वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आपको रूबरू कराएंगे और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कौम के लोगों की इल्म में इजाफ़ा होगा। इसी मुताल्लिक़ हमने आज अपने मेहमान को दरख्वास्त की है और माशाअल्लाह उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें अपना वक्त दिया है। खुदा उनकी इस नेकी को कबूल करे और हम आपका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। जितने वीडियोस हमने अभी तक पोस्ट किए हैं उस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें आया है। आप लोगों ने वीडियोस देखी है, लाइक की है और उसे सब्सक्राइब भी किया है। दरख्वास्त करता हूँ जितने लोग उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, खुदारा उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके जो भी हम पोस्ट करें। और इंशाअल्लाह 15 रमज़ान से मुताल्लिक़ हम लोगों ने कल रात ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, मगर आज के सिलसिले से क्योंकि आज का उन्वान बहुत खुशी का है, इमाम की विलादत है, जिसे मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद फिर से देता हूं। और हमने इसी सिलसिले से मौलाना साहब से दरख्वास्त किया था, हमारे मेहमान से दरख्वास्त किया था। आइए इस्तकबाल करते हैं अली जनाब मौलाना सैयद ग़ुलाम हुसैन साहब रिज़वी से कि वो आए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें रूबरू कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मैं भी आज की मुनासिबत से तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन बरादरान का कि जिन्होंने कोशिश की इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की और इसके लिए मुझे दावत दी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सामीन के लिए ये प्रोग्राम मुफीद होगा और इंशाअल्लाह उनकी मालूमात में इजाफ़ा करें। सामीन की जानिब से कुछ सवालात मुरतब किए गए थे जो मेरे हवाले किए गए और उन सवालात के पस मंज़र में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला सवाल इस सिलसिले में ये था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बायोडाटा, एक तारुफ़नामा पेश किया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान सन 3 हिजरी को खाने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मदीने में पैदा हुए और आपकी शहादत 28 सफ़र सन 50 हिजरी में होती है। इस तरह से इमाम की उम्र 37 साल की थी तब आपके वालिद का साया आपके सर से उठा। 10 साल आपकी मुद्दत इमामत रही और उसके बाद 6 महीना वो अरसा है कि जिसमें आपने खिलाफत और हुकूमत ज़ाहिरी तौर पे की है। दूसरा सवाल इस सिलसिले में जो सामीन जानना चाहते हैं वो ये कि इमाम के अलक़ाब और इमाम की कुन्नियत क्या है। एक अहम बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इमाम की कुन्नियत में सबसे अहम कुन्नियत जो बहुत मशहूर रही है वो अबू मोहम्मद है, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को विलादत के मौके पे दी थी और ये आपकी मुनफरिद कुन्नियत है कि अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में किसी और मासूम की कुन्नियत अबू मोहम्मद नहीं है। ये आपका एक ख़ास पहलू है जो कुन्नियत के हवाले से है। अलक़ाब के हवाले से आप जानते हैं इमाम के अलक़ाब में मुज्तबा है, जो आप सुनते रहते हैं मुंतखब हुआ। इमाम के अलक़ाब में करीम है, करीम अहले बैत। करीम उसे कहते हैं जो बग़ैर मांगे सवाल से पहले लोगों की हाजत रवाई करे, उसे करीम कहते हैं। इसलिए इमाम के अलक़ाब में से मशहूर तरीन लक़ब करीम अहले बैत है, यानी लोगों की ज़रूरतों पर मुतालबा करने से पहले उनकी ज़रूरतों और हाजत को पूरा करना, हाजत रवाई करना। इमाम के और भी बहुत से अलक़ाब हैं जिसे किताबों में देखा जा सकता है। उसके बाद जो सवाल सामीन की जानिब से था वो ये था कि इमाम को खिलाफत जब हासिल हुई, जैसा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शेवा था कि अपने बाद के खलीफा का ऐलान करते थे, अपने बाद के जानशीन का ऐलान करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ़ हदीस के मुताबिक उनके 12 खलीफा होंगे, उनके सिलसिले बयान हो चुके हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद की शहादत के बाद खलीफा हुए, लेकिन इस खिलाफत के हवाले से जो असल सवाल है वो ये है कि इमाम की खिलाफत जब इमाम को खिलाफत मुंतकिल हो गई तो फिर ये मसला सुलह का कैसे पेश आया
کیا صورتحال ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح کے راستے کو چننا پڑا؟ اہم ترین سوال ہے یہ، اور تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ میں عراق کے، بصرہ کے، کوفے کے، دوسرے مختلف شہروں کے تمام مومنین اکٹھا ہوتے ہیں، آپ کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جانشینی کا ظاہر عوامی سطح پر جو ہے آغاز ہوتا ہے، عوامی سطح پر آغاز ہوتا ہے۔ نتیجے میں معاویہ جو ایک عرصے سے اس تلاش میں رہا، امیر شام کہہ لیجئے یا حاکم شام کہہ لیجئے، ایک عرصے سے اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے یہ خلافت ہمارے ہاتھ آئے۔ پہلے تو کوشش کی تھی مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں عثمان کے خون بہا کا بہانہ بنا کر کہ مجھے عثمان جو خلیفہ سوم کہلائے ان کے خون بہا لینا ہے، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اس حوالے سے شیطنت رہی، ماحول رہا، اور آپ جانتے کہ جنگ صفین جیسی جنگ تاریخ میں وجود پائی۔ لیکن اس کے بعد اس نے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اب ایک دوسرا راستہ اپنایا تھا، کیا کہ کسی طرح سے حکومت کو ہم حاصل کر لیں۔ پہلے حکومت حاصل کرنا دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے، لیکن امام حسن کے زمانے میں یہ کوشش شروع کر دی۔ اب اس کوشش کے شروع کرنے کے نتیجے میں ماحول اس نے لالچ کے ذریعے سے افراد کو خرید کر اس طرح بنا لیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ خود کوفے میں ہی ایسے افراد موجود تھے جو معاویہ کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم امام حسن کو یا اسیر کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے یا انہیں شہید کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے اس طرح سے اس نے بغاوت کا ایک ماحول بنایا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بغاوت اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نواسِ رسول ہی نہیں ہیں، قرآن کے پیغام کے مطابق فرزند رسول ہیں۔ امت مسلمہ انہیں اچھی طرح پہچانتی ہے، مدینہ اور کوفہ ان کی شخصیت سے آشنا ہے، اس لیے ان کے خلاف کیا گیا کوئی بھی بغاوت والا قدم اتنے آسانی سے کامیاب ہو یہ مشکل ہے ان افراد کی موجودگی میں جو پیغمبر کو جانتے ہیں یا پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا ہے۔ نتیجے میں اس نے دیکھا کہ بظاہر تو نہیں ٹکرا سکتے، تو آہستہ آہستہ دیمک کا کام شروع کر دیا۔ امام کے چاہنے والے، امام کے افراد کو مختلف زاویے سے اپنے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ادھر صفین اور دوسری جنگوں سے ضرب کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے وہ افراد جو اہل بیت کے دشمن تھے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، ان خوارج کو اس نے اپنے ساتھ کیا۔ اس طرح سے امام کے چاہنے والوں میں افراد کو لالچ دے کے اپنے ساتھ کر لیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام بہرحال بابا کی روش پہ جائیں، ضروری نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام عدالت کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، بہت معروف تھے، ان کی ایک شخصیت تھی۔ امام حسن بہرحال کچھ مروتوں کا لحاظ کریں گے، لیکن جب ان کو احساس ہو گیا کہ امام حسن بھی فرزند علی ہونے کا مکمل عملی ثبوت دے رہے ہیں اور ان کی بھی حکومت میں وہی عدالت، وہی اقتدار، وہی طریقہ، وہی صورتحال ہے، تو پھر ان کے دل بھی برداشتہ ہو گئے۔ اور اس طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو منفعت جو ہوتے ہیں، فائدے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بھی امام سے گریز کرنے لگے۔ اس طرح سے معاویہ کی طرف جانے والے افراد کی تعداد بڑھتی گئی، اور نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ معاویہ نے امام کو خط لکھا کہ دیکھو ہم آپ سے عمر میں بڑے ہیں، حکومت کا تجربہ زیادہ ہے، ہم نے حکومت کے مختلف محاذ پہ کام کیا ہے، اس لیے یہ حق ہمیں دے دیں اور ہم حکومت کریں۔ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہمارے بعد کوئی جانشین نہیں ہوگا، خلافت کا میرے بعد سب سے زیادہ حقدار امیدوار آپ ہیں اور آپ ہی ہمارے بعد جانشین و خلیفہ ہوں گے۔ امام نے جواب میں کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ خلافت و جانشینی، یہ پیغمبر کی خلافت و جانشینی ہے، یہ معقول قدم نہیں جو آپ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام نے مرتبہ دیکھا کہ جب معاویہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ ماحول بناتا ہے کہ امام کے خلاف جو ہے سازش ہو سکے، تو امام نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ اس سازش سے پیچھے ہٹے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اہل بیت پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بس معاویہ نے قاصد سے جواب دیا کہ اب ہمیں آپ کی کچھ نہیں سننی، اب ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ تلوار کلے گی۔ اس طرح سے معاویہ نے کھول کے امام کے مقابلے کا اعلان کر دیا، اور پھر انہی افراد کا استعمال کر کے ایک لشکر کشی کی، ایک کثیر تعداد جو ہے لشکر کی اس نے مدینے کی طرف سے ہوتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ کی۔ اور ادھر امام کو جب پتہ چلا کہ یہ کوشش کر رہا ہے لشکر کشی کرنے کی، تو امام نے بھی اپنے افراد کو تیار کیا تاکہ معاویہ کا مقابلہ ہو سکے۔ امام نے ایک لشکر بھیجا اپنے عزیز ترین صحابی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہوتے تھے، جن کا نام تھا عبید اللہ ابن عباس، ان کے ساتھ 12,000 کا لشکر بھیجا۔ معاویہ نے وہاں چال چلی
اور عبیداللہ ابن عباس کو 10,000 درہم کے مقابل خرید لیا، 50% کیش دیا اور کہا 50 جنگ کے بعد دیں گے۔ ان کے بک جاتے ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ 8,000 کا لشکر ان کے ساتھ معاویہ کی طرف چلا گیا۔ امام کے 12,000 لشکروں میں سے صرف 4,000 کا لشکر بچا۔ دوسری طرف قیس ابن سعد تھے جو محض آرائی پہ تیار تھے، پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ معاویہ نے کوشش کی انہیں بھی خرید لیں، لیکن قیس ابن سعد نہیں بکے، جس کے نتیجے میں اس نے فوراً دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ آواز بلند کر دی کہ قیس ابن سعد نے معاویہ سے ساٹھ گاٹھ کر لی ہے اور وہ جنگ کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہو گیا کہ لوگوں کی جو طاقت تھی امام کے لشکر کی وہ سست پڑ گئی، کیونکہ وہ کمانڈرز کمزور پڑ گئے تھے ان کی نگاہ میں۔ نتیجے میں ایک طرف لشکر کمزور ہو گیا، دوسری طرف اس نے سازش یہ رچی کہ کچھ افراد کو، جن میں سے تاریخ نے نام لکھا ہے کہ جیسے اس نے عمرو بن حریث کو یا اشعث بن قیس کو یا حجر بن حارث کو یا شیش ربی کو، ان جیسے افراد کو اس نے تیار کیا تاکہ امام کو کسی طریقے سے غیر مستقیم طریقے سے، یعنی بظاہر نہیں، چھپے ہوئے مخفیانہ طریقے سے امام کو قتل کر دیں یا امام کو اریسٹ کر لیں، چونکہ معاویہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا، اور بہرحال مسلمانوں اور مومنین کے دل ان کے ساتھ ہیں، تو مقابلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ لہذا اس لشکر کے جب اس انداز کو اور اس کے اس سیاست کو امام جان گئے تو امام نے وہیں پر اپنے بدن پہ زرہ پہن لی۔ نتیجے میں پھر وہاں سے امام جاتے ہیں مدائن کی طرف۔ مدائن کی طرف جب جاتے ہیں امام نماز میں مشغول ہوتے ہیں ایک جگہ۔ انہی افراد نے جس کو معاویہ نے ہائر کیا تھا اس لیے کہ امام کو مخفیانہ طور پہ مار دیں، ادھر لشکر کشی کیے تاکہ لوگ جانے مقابلہ ہوگا، اور ادھر سے ہائر کیا تھا افراد، امام کو بہرحال اطلاع ہو گئی تھی اور امام نے زرہ پہن لی تھی، تو امام پہ جب حملہ ہوا تو زرہ کی وجہ سے امام پر حملہ کارگر نہیں ہوا۔ امام وہاں سے مدائن چلے گئے تاکہ وہاں سے افراد کو اکٹھا کریں اور لشکر کے لیے آئے، لیکن مدائن میں صورتحال یہ ہوئی کہ لوگوں نے امام کے خلاف بغاوت کر دی، یہاں تک کہ امام جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے وہ مسلح کھینچ لیا گیا، ازری نامی شخص نے امام کے ابا کو کھینچ لیا۔ اس طرح سے امام بغیر ابا کے وہاں سے سابات کی طرف تشریف لائے۔ ابھی سابات پہنچے ہی تھے کہ ایک پھر جو ہے خارجی جو چھپا ہوا بیٹھا تھا اس تلاش میں کہ امام آئیں گے حملہ کریں گے، اس نے امام پر حملہ بول دیا اور ایک زہر آلود خنجر امام کے ران مبارک پہ اس نے مارا۔ امام زخمی ہوئے، بیمار ہو گئے۔ نتیجے پھر امام مدائن کی طرف لائے گئے۔ وہیں پر مدائن میں معاویہ کے کچھ نمائندے آتے ہیں اور امام کے سامنے یہ پیشنہاد رکھتے ہیں کہ اگر آپ معاویہ سے صلح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، حالات بہرحال ایسے نہیں کہ جہاں جنگ کی جا سکے۔ یہ تھا وہ ماحول جو صلح کے لیے بنایا گیا۔ اگلا سوال جو مومنین اور سامعین کی جانب سے تھا وہ یہ کہ امام نے صلح کے لیے کس طرح سے اپنے کو آمادہ کیا یا صلح کس طرح سے کی اور صلح کے شرائط کیا تھے۔ دیکھیے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ معاویہ کی چال، افراد کی خریداری، خوارج کا معاویہ کے ساتھ ہونا، امام کے باوفا افراد کا بھی معاویہ کی طرف چلے جانا، اس طرح سے ماحول کا بنانا کہ امام شہید کر دیے جائیں، یہ تمام وہ مراحل تھے کہ جس کی بنیاد پر امام کے لشکر کمزور ہو گئے، بظاہر کمزور ہو گئے۔ پھر بھی امام نے جب ان کا وفد آیا معاویہ کا تو وہاں پر ایک خطبہ دیا مدائن میں، اور اس خطبے میں ایک بات رکھی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اگلا سوال سامعین کا یہ ہے کہ پھر امام نے کس طرح سے صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ دیکھیے آپ کے سامنے سارا بیک گراؤنڈ ہم نے پیش کر دیا کہ امام کے لیے کس طرح سے اسباب اور حالات فراہم ہوئے کہ صلح کی منزل آئی، یعنی معاویہ کی جانب سے صلح کی پیشنہاد کی گئی۔ امام پھر اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں، ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں، پھر امام ان تمام سختیوں کے باوجود جو جراحتیں بدن پہ ہیں اعلان کرتے ہیں کہ بتائیں جنگ کرنا پسند کریں گے، جنگ چاہیں گے، معاویہ کے مقابلے میں آنا چاہیں گے یا صلح کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ صلح کرنا بہتر ان حالات میں۔ اس طرح سے صلح امام پہ جب رکھی گئی تو پھر اگلا سوال یہ کہ معاویہ نے صلح کے لیے جب پیشنہاد کی تھی تو امام نے صلح کے لیے کیا شرائط رکھی، چونکہ معاویہ نے اپنے وفد سے کہا تھا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں ان تمام شرائط کے ساتھ جو آپ پیشنہاد کریں گے۔ امام نے بہترین فرصت دیکھی، بہترین موقع دیکھا، امام نے شرائط بیان کی۔ پہلی شرط کہ معاویہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا سارا فیصلہ قرآن اور سنت پیغمبر کے مد نظر ہوگا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی
کہ معاویہ اپنے بعد کسی جانشین کا تقرر نہیں کرے گا، کہ اپنے بعد میرا فلاں جانشین ہوگا، وہ طے نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ کسی بھی شیعان اہل بیت کو معاویہ کی جانب سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کی جو روایت جو ہے جاری ہو گئی ہے، اس کو معاویہ مکمل بند کر دے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ بیت المال میں جو شیعان علی کے حقوق معین ہیں انہیں وہ قطع نہیں کرے گا۔ اس طرح کی امام نے شرطیں پیشنہاد کی، اور اس شرطوں کے ساتھ امام نے صلح کا گویا صلح تحمیلی کو، یعنی جو صلح ان پہ لادی گئی تھی، گویا اس کو امام نے قبول کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ معاویہ پھر اپنے کچھ افراد کے ساتھ کوفے آتا ہے، مسجد کوفے میں جاتا ہے، ممبر کوفے میں جا کے کہتا ہے کہ ایھا الناس، یاد رکھنا ہم نے یہ حکومت نماز و روزہ کو رائج کرنے کے لیے، حج و زکوٰۃ کو انجام دینے کے لیے نہیں حاصل کی ہے، یہ حکومت صرف اس لیے حاصل کی ہے تاکہ اقتدار ہمارا تم پر بنا رہے اور ہم جیسے فیصلہ لیں اس کے مطابق لوگ چلیں۔ اور جو کچھ صلح کی گئی اس کی حقیقت اتنی ہے کہ میں اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر اور اسے دیکھو تمہارے سامنے روند رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی معاویہ کی جو صورت اور جو سیرت تھی، جو فکر تھی، وہ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہو گئی اور معلوم ہو گئی۔ اس طرح سے یہ صلح کی صورتحال مکمل ہوئی۔ اگلا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ امام کی سیرت اور فضیلت کے کچھ نمونے پیش کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، کچھ مختصر بات کہنا چاہوں گا۔ امام کی فضیلت کے حوالے سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے۔ دوسرا پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ کہ امام اکثر آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے تو بدن میں راشیں پڑ جاتے تھے، اور بارگاہ خدا میں جا کے ایک امام معصوم ہونے کے باوجود آخرت، موت، حساب و کتاب کو یاد کر کے روتے تھے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب آپ کا وقت کا امام اتنا پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر وجود آخرت کو، حساب کو یاد کر کے روتا ہے، موت کو، قبر کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہے، تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اتنا بے خبر نہ ہوں، اتنا غافل نہ ہوں، ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ امام کی زندگی میں یہ کہ امام نے کبھی کسی بھی سوالی کو اپنے در سے کبھی دست خالی واپس نہیں جانے دیا، ہر مشکل پہ امام کام آئے، یہاں تک کہ امام نے مشکل کا جہاں بہت سا حل پیش کیا، وہیں پر امام نے زندگی کا طریقہ بھی سکھایا کہ ایک سائل کو ہمیشہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ امام نے اپنی زندگی میں جو سیرت پیش کی، جو کردار پیش کی، اس کردار سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے ضرورتوں کو بھی مکمل کیا، لوگوں کی آبروؤں کی بھی حفاظت کی، لوگوں کو عزت نفس کا درس بھی دیا۔ یہ ایک بہترین زندگی کا نمونہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو پہنچ۔ اور آخر بیان میں امام حسن علیہ السلام کے محضر میں توسل کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ کر زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔